अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डिप्टी कमर्शियल मैनेजर शालामार सर्कल रऊफ अहमद रूफ़ी कसूरी मौजूद हैं। आप 18वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और इसके साथ ही साथ आप पंजाबी के शायर भी हैं और आपने 2 किताबें लिखी हैं। पहली का नाम है शायरी दा फुल्लां दा महकदा गुलदस्ता और दूसरी किताब का नाम भी शायरी दा महकदा फुल्लां दा दूजा गुलदस्ता। शायरी का ताल्लुक जो है ज़्यादातर आपका सूफियाना है, इसमें मज़ाहिया शायरी भी है और रोमांटिक शायरी भी है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। आप माशाल्लाह वाबडा के इतने बड़े ऑफिसर होने के साथ साथ इतनी मसरूफियत के साथ आप इतना टाइम अपने इस शौक़ के लिए कैसे निकाल लेते हैं? तो आइए मिलते हैं जनाब रऊफ अहमद रूफ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतने अच्छी शायरी आपने की है कि जैसे कि आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ चंद हमें शायरी के आप अपने जो मजमूए थे उनके आपने हमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा। तो आज की नशिस्त इसी हवाले से ही है आपसे कि हम जो इतने बड़े माशाल्लाह ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर भी बड़ी सारी सलाहियात होती हैं, बड़े सारे फ़न होते हैं और फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करना भी हमें ज़रूरी है। तो उसी हवाले से, उसी ताल्लुक़ से आज की नशिस्त हमने रखी है रऊफ अहमद रूफ़ी साहब से। तो सबसे पहले उनसे कोई उनका शायरी मजमुआ सुनते हैं, वो हमारे नाज़रीन को अब देखते हैं पंजाबी में पहले सुनाते हैं या उर्दू में सुनाते हैं। तो जी रऊफ साहब। मेहरबानी भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में दावत दी, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और अपनी शायरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और अपनी अवाम दोस्त जो हमारी अवाम है और ख़ास तौर पे लाहौर के जो अवाम है कि ये समझते हैं कोरोना कुछ नहीं है, जबकि मैं कहता हूँ कि ये एक डिज़ीज़ है। पूरी दुनिया के मईशत तबाह हो चुकी है कोरोना की वजह से, लाखों लोग डेड हो चुके हैं और अब हमारे मुल्क में भी मोर देन 100 जो है ना लोग रोज़ाना की बुनियाद पे मर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। आज भी देखें जो आज की जो ख़बरें हैं, जो ज़राए हैं, उनसे ये पता चला है कि आज हमारे लाहौर शहर में 112 के करीब इंतहाई तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स पर हैं और ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो हस्पतालों में आ रहे हैं और उनके लिए वहाँ पर जगह नहीं है और लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से। लेकिन बाहर हम जब किसी से हम जिक्र करते हैं, हमने कितने शोज़ भी किए हैं इसके ऊपर, बाहर भी आम आवाम की भी राय हमने जानी है, तो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं। देखिए जी, मैं तो एक शायर भी हूँ और एक मैं नासे की हैसियत से भी लोगों को मैं ब्रीफ़ करता हूँ, अपने घर भी, अपने स्टाफ को भी, अपने बच्चों को भी हर वक्त ये नसीहत करता रहता हूँ, खुद भी करता हूँ। इस वक्त भी मैं सैनिटाइज होके हाथ मुँह धो के हम बैठे हैं, ताकि इसलिए मास्क नहीं लगाया कि ताकि ये, लेकिन हमने अदर तदाबीर पूरी अख्तियार की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना और जहरीला नाग जो होता है ना, ये एक जैसे हैं। देखें, कोरोना की जो बीमारी है ना, वो आपको इंटरनली के साथ साथ आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करती है और आप खौफ का शिकार हो जाते हैं। जब आप खौफ का शिकार होते हैं, जैसे जहरीले सांप से आप खौफ का शिकार होते हैं, इसी तरह कोरोना की वजह से भी आजकल लोग खौफ का शिकार हैं। और जब ये अटैक करता है और बंदा खौफ का शिकार हो तो फौरी डेथ हो जाती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम तबाह हो चुका होता है डिप्रेशन की वजह से, खौफ की वजह से। तो इसके लिए 2 इलाज हैं। इसकी वैक्सीनेशन अभी मौजूद नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं है। इसका एक ही इलाज है, एक तो आप अपनी एहतियाती तदाबीर करें, मज़ीद कोरोना को अंदर जाने से रोकें। अगर चला भी गया है, कोई 1 लाख कोरोना वायरस अंदर चले गए ना आपके, तो उसको 2 लाख ना होने दें, 3 लाख ना होने दें। वो 1 लाख कोरोना का आप, उसके लिए अब आपने क्या करना है? अब आपने
واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, امیونٹی سسٹم آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. مولانا میں یہاں پہ آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتا ہوں, دیکھیں آج میڈیا میں جو پرنٹ میڈیا کی جو اخبار فروش مارکیٹ ہے, اس کے جو صدر تھے چودھری نذیر صاحب, ان کی بھی اسی حوالے سے کرونا کے حوالے سے آج ڈیتھ ہو گئی. آج ان کا نماز جنازہ تھا. انا للہ و اور نہایت ہی پروکار شخصیت تھی, جی جی ملنسار تھے اور نہایت ہی رحم دل جی. اور دوستوں کے دوست تھے سر. جی پٹی صاحب میں اپنی بات جاری رکھوں گا کہ 1 لاکھ کرونا وائرس اندر چلا گیا ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں پازیٹیو ہوں, اب آپ نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں, غرارے کریں, سینیٹائز کریں اپنے آپ کو, عمدہ پھل کھائیں, دوانے کھائیں, آم کھائیں, اپنی امیونٹی سسٹم سٹرونگ کریں اور واک کریں, ایکسرسائز کریں, ورک آؤٹ کریں اپنے کمرے کے اندر. اور میں شاعری کے ساتھ ساتھ ورک آؤٹ بھی کرتا ہوں اور ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, واک بھی کرتا ہوں, اور روزانہ اپنی لائف کے لیے میں 2 گھنٹے ان چیزوں پہ بھی لگاتا ہوں. یہ ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے زندگی میں, اور عام زندگی میں بھی یہ ایکسرسائز کا ہونا ہماری زندگی کے لیے, ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے ساتھ ساتھ اب اپنے جو آپ کے ساتھ سٹاف ورکرز ہیں ان کو تو آپ ضرور ہدایت کرتے ہوں گے کہ یار دیکھیں جی, میں اب آپ کو یہ جو بیماری آئی اس حوالے سے اپنی ایک نظم سناؤں گا. جی جی ضرور. یہ اردو صوفیانہ پوئٹری ہے. آفتوں کا منڈلا رہا ہے سحاب, اب اللہ ہی اللہ ہے. آفتوں کا منڈلا رہا سحاب, اب اللہ ہی اللہ ہے. میتوں سے بھر گئی تراب, اب اللہ ہی اللہ ہے. تراب مٹی ہوتی ہے نا جی. میتوں سے بھر گئی تراب, اب اللہ ہی اللہ ہے. نفس کی تھے قید میں, اب گھروں میں بھی ہو گئے. پہلے نفس کی قید میں تھے نا, تو اب گھروں میں بھی ہو گئے. سٹ پٹاتے رجال ہیں زیر عتاب, اب اللہ ہی اللہ ہے. سٹ پٹاتے رجال ہیں زیر عتاب, اب اللہ ہی اللہ ہے. الٹ پلٹ کر رکھ دیے قوانین جو بنائے بشر نے. اس کرونا نے الٹ پلٹ کر رکھ دیے قوانین جو بنائے بشر نے. حرکت زمانہ کا ہوا خانہ خراب, اب اللہ ہی اللہ ہے. اب اللہ ہی اللہ ہے. کوئی شک نہیں ہے. تو یہ میری صوفیانہ اردو میں تھی, تھوڑی سی نصیحت ہے. تو سارے شعر نہیں میں سنا رہا, 2-3 شعر میں نے آپ کو سنائے ہیں. تو ماسک کے حوالے سے بھی میری ایک موجود ہے کہ ماسک کی کیا اہمیت ہے. ماسک کی اہمیت یہ ہے, دیکھیں پٹی صاحب کہ اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں تو رستے میں کچھ لوگ باتیں آپس میں کر رہے ہیں, وہ کوئی کھانسی کر رہا ہے, کوئی باتیں کر رہے ہیں, ان کے منہ سے کرونا وائرس نکلتا ہے. تھوک کی صورت میں, پانی کی صورت میں وہ ہوا میں موجود ہوتا ہے. یہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے بتا رہے ہیں. وہ جب آپ موٹر سائیکل سے جائیں گے تو وہ جو پانی, وہ تھوک ہوا میں موجود ہے نا, وہ آپ کے ناک میں جائے گی, اندر جائے گی. تو اگر ماسک پہننا ہوگا تو وہ نہیں جائے گی. تو اگر آپ کے اندر اگر 25,000 وائرس موجود ہے نا, تو وہ 1 لاکھ نہیں ہو جائے گا. نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل کا راؤنڈ لگائیں آپ, تو وہ 25,000 سے 1 لاکھ کرونا ہو جائے گا آپ کو وائرس کا. اس لیے ماسک لگانا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے میری ایک نظم ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں عوام کے لیے, جی عوام کے لیے میں ضرور یہ بتائیں. اس بپتا میں ہے ویرانی, ماسک پہن لیجئے. یہ بپتا جو ہے نا, یہ کہانی ہے, یہ ویران ہو چکی ہے. اس بپتا میں ہے ویرانی, ماسک پہن لیجئے. کہیں کر نہ بیٹھو نادانی, ماسک پہن لیجئے. بپھرے رزیل کرونا نے مصیبت ہے ڈالی, کرو پیدا اپنے لیے آسانی, ماسک پہن لیجئے. کرو اپنے لیے پیدا آسانی, ماسک پہن لیجئے. اور شعبدہ بازی پہ اپنی اتنا غرور نہ کر, شعبدہ بازی پر اپنی اتنا غرور نہ کر. دینی پڑ جائے گی بڑی قربانی, ماسک پہن لیجئے. دینی پڑ جائے گی بڑی قربانی, ماسک پہن لیجئے. اور خدا کرے بچا لے تجھے آفت سے, خدا خیر کرے بچا لے تجھے آفت سے. دیتا ہوں دعا یہ رحمانی, ماسک پہن لیجئے. ماسک پہن لیجئے. بہت خوبصورت کلام ہے. تو آپ سر ہمارے ناظرین کو کوئی اپنی مزاحیہ شاعری سنائیے. جی مزاحیہ والے سے دیکھیں جی, ہمارے جو جس طرح کی ڈپریشن ہے نا, میں آپ دوستوں کو یہ اس وقت ماحول کے اندر بہت ڈپریشن ہے. میں اپنی عوام جو میرے دوست عوام بھائی ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں
اس ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے, 2 علاج ہیں. جی بالکل. ایک تو اپنی ایکسرسائز کرے, واک کرے, 2 گھنٹے اپنے جسم کو تھکائیں, اپنے ایسے جیسے آپ بہت تھک گئے اس طرح کام کریں. اور دوسرا اللہ کا ذکر کریں. بالکل. صرف یہ 2 طریقوں سے آپ ڈپریشن سے بچیں گے. اور اس حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے نا جی پٹی صاحب, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں نا جی, تو اس حوالے سے جو فن ہے, جو فنی آئٹم ہے اور جو مزاح ہے, یہ جو جتنا رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا تو مزاح بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں اپنی ایک نظم ہے کہ میاں بیوی کے حوالے سے ایک مزاحیہ قطع ہے میرا کہ شہر کی تنگ گلیوں میں گم گشتہ فنون ملتا ہے. شہر کی تنگ گلیوں میں پارٹی میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ ابھی بھی پرانے زمانے کے فنون مل جاتے ہیں, جیسے نہاری ہو گیا اور طرح طرح کے. آپ سمجھتے ہیں آپ تو لاہور کے ہیں. تو شہر کی تنگ گلیوں میں گم گشتہ فنون ملتا ہے, نئی نسل میں ٹک ٹاک کا بڑھتا ہوا جنون ملتا ہے. نئی نسل میں ٹک ٹاک کا بڑھتا ہوا جنون ملتا ہے. نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتی ہے بیگم, اور نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتی ہے بیگم, اور اتفاق کی بات ہے یارو مجھ کو سکون ملتا ہے. تو یہ ہماری روایت ہے. تو جی جی سر وہ سناؤ نا جو پنجابی دی تسی ایک شاعری جڑی ایک میرا صوفیانہ کلام ہے. او سناؤ. بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے, بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے, بندے وچ آکڑ کنی اوقات گندے قطرے جنی. بندے وچ آکڑ کنی اوقات گندے قطرے جنی, بندہ اڈیا اڑان اچھی نہیں مندا گل سچی, بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے. بندہ کردہ دنیا داری بھلی بیٹھا آخر ساری. بندہ کردہ دنیا داری بھلی بیٹھا آخر ساری. بندہ بولے وڈے بول اگ دوزخی سمجھے مخول. بندہ بولے وڈے بول اگ دوزخی سمجھے مخول, بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے. ویخ بندیا پنچھی اڑیا, ویخ بندیا پنچھی اڑیا, مریا جیڑا کدی نہیں مڑیا. مریا جیڑا کدی نہیں مڑیا. تے جیڑا مر جاندا ہے نا وہ پھر اللہ دے حضور جا کے کہندا ہے اللہ مینوں ایک باری واپس کلا دے تے تیری میں بڑی عبادت کراں گا. تے پھر ٹائم نہیں ملدا. تے بندیو میں تے کرنا اپنی زندگی جو اچھے کام کرو ایمانداری. تے بندہ رہندا کالی وچ چھید کردا تھالی وچ, تے بندہ منگدا جویں بھکھا کلیاں رہندا ہویا رکھا, بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے. حقیقت بیان کر دیتی ہے جی سر. تے نال نال تہاڈی اردو دی بھی شاعری سی. جی جی اردو دے وچ میں تیری جڑی میری لیٹسٹ غزل ہے جیڑی مینوں بہت اچھی لگی اور حالات دے مطابق بھی ہے. بہت اچھا. کیونکہ شاعر جتوں سوچ کے لکھ رہا ہوندا ہے اتوں تک پہنچنا اگرچہ مشکل ہوندا ہے, لیکن انشاءاللہ تمہیں پسند آئے گی. جی ضرور. اٹھتے طوفانوں سے ہے لڑی یہ جاں کتنی, اٹھتے طوفانوں سے ہے لڑی یہ جاں کتنی, ان گنت الجھنوں میں ہے اڑی یہ جاں کتنی, ان گنت الجھنوں میں ہے اڑی یہ جاں کتنی. اور رخ یار کو نہ دیکھا ایک مدت ہوئی, رخ یار کو نہ دیکھا ایک مدت ہوئی, نئی مشکلوں میں ہے پڑی یہ جاں کتنی, نئی مشکلوں میں ہے پڑی یہ جاں کتنی. اور یہ دعا ہے جب بھی ملے پرتپاک ملے, یہ دعا ہے جب بھی ملے پرتپاک ملے, نفرتوں جفاؤں میں ہے سڑی یہ جاں کتنی, نفرتوں جفاؤں میں ہے سڑی یہ جاں کتنی. اور تنگی دامہ مجھے ہے ناخوش وہ بھی ہے, میں بھی پریشان ہوں. تنگی دامہ مجھے ہے ناخوش وہ بھی ہے, گرم موسموں سے اب جڑی یہ جاں کتنی, گرم موسموں سے جڑی اب یہ جاں کتنی. اور گلشن میں نہ گل نہ بلبل کی آواز ہے, گلشن میں نہ گل نہ بلبل کی آواز ہے,
خفا رہتی یوں ہر گھڑی یہ جہاں کتنے، خفا رہتی یوں ہر گھڑی یہ جہاں کتنے. بہت خوبصورت. ناظرین، آپ نے رؤف احمد روفی صاحب کی شاعری بھی سنی، مزاحیہ بھی سنی اور صوفیانیہ بھی سنی. امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، آج کی جو ہماری نشست ہے اور جو آج کی شاعری رؤف احمد روفی صاحب نے کہی ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی. اور میں رؤف صاحب اب سے یہاں پہ آپ سے چلتے چلتے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ناظرین کو جو اس وقت وبا ہے، اس میں ان کو کچھ خاص پیغام آپ دینا چاہیں. دیکھیں جی، میں اس کو 2-3 حصوں میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پہ چلانا ہے. جی، ٹھیک ہے جی، بڑا ضروری. تاکہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ دوسری خرافات سے، کرونا سے، دوسری بیماریوں سے، خرابیوں سے پرے ہٹ کے آپ کا ذہن اور دماغ جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے بھر جائے. بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ڈپریشن کا علاج ہے، سکون ملے گا آپ کو. دوسرا، آپ اپنا گھر میں آئسولیشن میں ہیں تو اپنا ورک آؤٹ کریں. کارپٹ لیں، اس کے اوپر ٹانگیں اوپر نیچے کریں، بازو اوپر نیچے کریں، بوتل پانی کی بوتل سے ایسے ایسے کریں، ڈنڈ لگائیں، بیٹھ کے لگائیں. آدھا گھنٹہ آپ نے صبح، آدھا گھنٹہ شام، آدھا گھنٹہ دوپہر کو کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو نا گندے مواد باہر نکلیں، فریش اندر آئے، آپ کو سانس چڑھے، پسینہ باہر نکلے. جب اس کے بعد پھر آپ کو بھوک لگے گی. بھوک میں آپ نے پھل کھانا ہے. جو سب سے سستا پھل ہے آپ وہ لیں، آپ دوانا لیں. سب سے طاقتور، سب سے یہ طاقتور ہے اور سب سے سستا. اور اس کا اتنا فائدہ ہے دوانے کا کہ اگر آپ کھانے سے پہلے 8-10 پھاڑیاں کھا لیں نا تو یہ کھانے کو فیٹس نہیں بننے دیتا. اور یہ پہلے والی فیٹس کو یہ ختم کرتا ہے اور نئی فیٹس بننے نہیں دیتا. اور یہ گرمیوں کا بڑا خاص تحفہ ہے. اور یہ آپ کو ٹھنڈا بھی رکھتا ہے. اور طاقت اتنی ہے اس میں کہ آپ کو یہ جو ٹیکے شیکے یہ طاقت کے لگاتے ہیں نا، آپ روزانہ دوانا کھائیں 10 دن لگاتار. اور اگر یہ صبح کھایا جائے نا نہار منہ، آپ ناشتہ کرنے سے پہلے اس کو کھائیں تو پھر بھی یہ جو ہے نا بڑی زبردست جی. ہر کھانے سے پہلے نا 8-10 پھاڑیاں کھا لیں آپ. اور اس کے علاوہ آپ کہیں باہر نہ جائیں، آرام سے گھر بیٹھیں. اگر باہر جانا پڑ بھی جائے، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ ماسک لگائیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور احتیاط سے باہر جائیں. دور سے بات کریں، کسی چیز کو چھوئیں نہ. اگر چھونا پڑ بھی جائے تو گھر آ کے دوبارہ ہاتھ دھو کے پھر آپ نے گھر میں جانا ہے. سینیٹائزر تو لازمی ہے نا، صابن وغیرہ. تو یہ میرا کچھ دوستوں کو ہے. تو بہت مزہ آیا سر آج آپ کی گفتگو سن کے. اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ اس سے بڑے جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہوں گے اور وہ اس سے محفوظ ہوئے ہیں، جو انہوں نے بڑا انجوائے کیا ہوگا. تو آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے سر. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. جی ناظرین، اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.